बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल मसल्लत इज़ा कलम बिनते असलम, किस्त नंबर 35। इसके बाद सिर्फ 3 एपिसोड्स रह गए हैं। इसके बाद हम न्यू नावल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको नावल पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप कोई और नावल सुनना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे लाजमी से बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरे नावल पे आने के लिए आप लोगों का। दाइम यूनी से हॉस्टल जा रहा था जब उनकी नज़र अमल के फ़ादर पर पड़ी, जो उसकी जानिब आ रहे थे। वो हैरान था अब ये कौन सा इल्ज़ाम लगाने आ रहे हैं, मगर उनका अमल इसे हैरान कर गया था कि वो हाथ जोड़े खड़े थे। दाइम, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ अमल को बचा लो। दाइम लड़खड़ा गया था कि क्या हुआ? अमल को ब्रेन में काटा है। दाइम की हाथ किताबों से गिर गई थी। 2 माह पहले जब तुम्हारा और अमल का निकाह हुआ था, वो तुम्हारे और अपने रिलेशन को लेकर डिप्रेशन में थी। पूरे 2 माह से उसके दिमाग में क्लट बन रहा। जिस दिन उसने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, इन आदमियों की खींचातानी में उसके सर पर चोट लगी थी, तब से वहाँ ग्लट बन रहा है जो बहुत बढ़ गया है। डिप्रेशन की वजह से इलाज मुमकिन है, मगर वो करवा नहीं रही। कहती है दाइम के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी, जब दाइम नहीं तो ज़िंदगी भी नहीं। रोज़ मर रही है मेरी बच्ची, मेरा कुल सरमाया है, इसे बचा लो दाइम। उसकी गलती की है, मैं तो तुमसे पैर पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ। वो झुकने लगे तो वो पीछे हो गया। काका कहाँ है वो? हॉस्पिटल। इन्हें वहीं छोड़कर इसने बाइक निकाली और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा दी। अमल के वालिद भी अभी उसी की स्पीड को गाड़ी से और कम नहीं कर पाए थे। वार्ड्स में वो पागलों की तरह घूम रहा था। जब मुर्तज़ा साहब ने उसका हाथ खींचा, वो इसे अमल के कमरे के सामने ले आए थे। उसने कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा खोला, जहाँ सामने वो बिस्तर पर चित लेटी छत को घूर रही थी। अमल, उसने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो कितनी कमज़ोर हो गई थी। दाइम, उसने उठने की कोशिश की। दाइम ने आगे बढ़कर इसे सहारा दिया। दाइम, पापा पापा, वो अपने बाप को बुला रही थी। वो अंदर आए। आपने बता दिया, इन्हें क्यों नहीं बताना था ना? वो खामोशी से सर झुका गए। दाइम ने गुस्से से इसे देखा। क्यों? मुझे क्यों नहीं बताना था? अंकल जाएं यहाँ से, इसे तो मैं पूछता हूँ। मुर्तज़ा साहब को सुकून हो गया था। दाइम, आप परेशान हो जाते ना, तुम्हें पता है तुम इतनी बेवकूफ़ क्यों हो? इस गिलाट की वजह से जिस दिन चोट लगी थी ना, इस दिन से ये बेवकूफ़ी करवा रहा है। इससे निकाल देना है इसे हमने। डॉक्टर कह रहे हैं बड़ा हो गया, मेरा खून पी पी कर। अब निकाला तो जान भी साथ ले जाएगा। वैसे भी अब क्या करना है इस ज़िंदगी का? आप तो चले गए, मैं आ गई तो आपने कॉल भी नहीं की, क्योंकि मैं शर्मिंदा था। तुमसे तुम्हारी गलती से बड़ी सज़ा दे दी थी। तुम्हें इस बात का एहसास मुझे हीर ने दिलाया। उसने थप्पड़ मारा मुझे, जो तुम्हें मारना चाहिए था। आई एम सो सॉरी अमल, सॉरी। उसने इसे पहली बार मोहब्बत से गले लगाया। वो भी इसमें सिमट गई। दाइम, एक गुड न्यूज़ दूँ? उसने हैरत से इसे देखा। अमल ने उसका हाथ पकड़कर पेट पर रखा। यहाँ ना बेबी है, अभी बताया डॉक्टर ने। इसने रिपोर्ट उसके सामने की। दाइम का हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया। फिर इस रात की अपनी गलती से ऐसे तो नहीं आना था। आई एम सॉरी। सॉरी मैं क्यों? मैं चली जाऊंगी तो ये होगा ना आपके पास? डॉक्टर ने कहा डिलीवरी तक टाइम है मेरे पास। अगर टाइम से पहले मेडिसिन खा लूँ तो 9th मंथ निकल जाएंगे। अभी ऑपरेशन करवाया तो 20% चांसेस है कामयाबी से निकल जाएगा, वरना हम दोनों मर जाएंगे। इसलिए मेडिसिन खानी है। बेबी के आने के बाद आप दोनों की ज़िंदगी से चली जाऊंगी। ताइम ने तड़प कर इसे देखा। जब तक गिलाट तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ये फजूल बकवास तुम करती रहोगी। बस उनको देना इसे, और कुछ नहीं होगा। तुम 20% भी बहुत है। बाकी दुआएं हैं, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत रखनी है, अपने अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा करनी है। वो ज़िंदगी मेरे साथ जिएंगे? उसके सवाल पर उसने हैरत से इसे देखा। नहीं, तुम्हारी चच्ची के साथ जीऊँगा। पागल, तुम्हारे साथ के लिए तो इतना बड़ा रिस्क लेना है? तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम इसे निकाल कर फेंक देंगे और भूल जाओ जो कुछ। अब से हम साथ रहेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, अपने बच्चे की परवरिश करेंगे, समझी तुम? उसने मुस्कुरा कर इसे गले लगाया। दोनों के होंठ एक साथ सिकुड़ गए थे, क्योंकि उनके दिल डर गए थे कि आने वाली मुसीबत से। दाइम ने अमल इस मकाम पर खड़ा पाया था जहाँ मौत फंक फैलाए खड़ी थी। हाँ, माल आ गया गुड। नुमान फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अपनी टीम इकट्ठी करो, फैल जाओ, हाई स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, सब जगह, और उतार दो ये नशा इन नौजवान नस्ल की रगों में। इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों ने मेरे हाथ तोड़े हैं, मैं उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दूँगा। यह कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। नुमान, अभी भी आपकी ज़िद वहीं की वहीं है। उसने पलटकर फरिया को देखा, जो मन्नान को गोद में लिए खड़ी थी। फरिया, मुझे बहस नहीं करनी। नुमान, अब तो सुधर जाएं। कितने इशारे दिए खुदा ने। अरमान चला गया, अलीम चला गया, जो जीजी कमरे में बंद होकर रह गए, मगर आप नहीं सुधरे।
انہی کا بدلہ لینا تمہارے بھائی سے خاندان ختم کر رہا ہے، میں اس کا ملک ختم کر دوں گا، پھر ہم دونوں امریکہ سیٹل ہو جائیں گے۔ اس نے اس کے سامنے منان کو کیا دیکھیں اس معصوم کو، مجھے دیکھیں، عفت کو دیکھیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو کیا ہم رہ لیں گے آپ کے بغیر؟ پلیز نعمان، پلیز بدل جائیں۔ نعمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اے میرے اللہ، اسے ابو سفیان کا دل بدلنے والے، اے فرعون کو غارت کرنے والے، اے نمرود کا کفر مٹانے والے، میرے شوہر کا دل بدل دیں، میں انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ 2 دن ہو گئے تھے ہیر کو لاہور آئے، وہ ایسے تھی جیسے مرزا کو جانتی نہیں۔ کام والی بھی آ گئی تھی، کوئی جو اسے بیڈ سے ہلنے بھی نہیں دیتی تھی۔ اگر وہ کچھ کرنے لگتی تو وہ مرزا کو فون کر دیتی، پہرا بٹھا دیا ہے، مجھ پر قید کرنا چاہتے ہیں اب، تاکہ دل میں جو ترس اتار دیں مجھ پر۔ مرزا، دانیال، مہتاب سب بیزی ہو گئے تھے لاہور کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ایک نئی مصیبت جو آئی تھی وہ تھی ڈرگز وکٹمز۔ اچانک سے کالج یونی میں لڑکے بہت زیادہ ڈرگ استعمال کرنے لگے تھے، اور چند لڑکیاں بھی ملوث پائی گئی تھیں۔ ابھی وہ کام سے فارغ ہو کر واپس جا رہا تھا جب اچانک گولی چلی، لیکن بروقت ایک بچی کو بچاتے اسٹیئرنگ اس نے اتنی تیزی سے گھمایا تھا کہ گولی بازو پر لگ گئی۔ اوہ شٹ، آئی مسڈ اٹ۔ نعمان کا ہائر کردہ شارپ شوٹر وہاں سے نکل گیا تھا، وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ڈرائیو کر سکے، مگر ہمت کر کے اس نے بریک مار دی تھی۔ ارے وہ تو ایس پی مرزا ایوب نہیں ہے، انہیں تو گولی لگی ہے، چلو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ 2 لڑکے تھے جو میچ کھیل کر واپس آ رہے تھے، انہوں نے مرزا کی جیپ سنبھالی اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ گولی چھو کر گزر گئی تھی، وہ سنبھل گیا تھا۔ پٹی کروانے کے بعد اس نے لڑکوں کا شکریہ ادا کیا۔ ایسے کیوں سر، آپ ہمارے محافظ ہیں، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے جو ہمیں یہ موقع ملا، ہم آپ کی جان بچا سکیں، اور آپ نے جو ہمیں بچانے کے لیے کیا وہ سلوٹ کے قابل ہے۔ ہم آپ اور آپ کی ٹیم دونوں کے ساتھ ہیں، اس لیے تو دیکھیں ہم ڈرگ سے نہیں بیٹ بال سے کھیلتے ہیں۔ جوان نسل کو پڑھائی کے ساتھ کریول ایکٹیویٹیز میں بھی پارٹ کرنا چاہیے، شاید پھر اس زہر سے دور رہیں، گندگی سے دور رہیں۔ یہی کہا تھا نا آپ نے کانفرنس میں، ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ اسے سلوٹ کر کے وہ چلے گئے تھے۔ مرزا چند گھنٹے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ملا تھا، وہ گھر آیا تو ہیر کچن سے کچھ لے کر اوپر جا رہی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھا تو بازو پر پٹی دیکھ کر جان نکل گئی تھی، اس کی طرف بڑھی، پھر کچھ سوچ کر اوپر چلی گئی۔ مرزا نے گہرا سانس لیا، تمہارا حق کہ تم تڑپاؤ مجھے۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کمرے میں پہنچا تو کھانا پڑا ہوا تھا۔ اچھا تو وہ ٹرے میرے لیے آ رہی تھی، ذمہ داری ساری پوری کر رہی ہو، بس مجھے ہی نہیں سمجھ رہی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بستر پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا، کمبل پیروں تک اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، وہ ہیر تھی۔ اس نے حیرت اور خوشی سے اسے دیکھا۔ ہیر، یہ درد کر رہا ہے، گولی لگی ہے۔ وہ فکر مندی سے اس کے زخم کو دیکھ رہی تھی، اور وہ بچوں کی طرح سر ہلا رہا تھا۔ بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے؟ دوائی کھانے کے بعد بھی اس نے پھر معصومیت سے سر ہلا دیا۔ وہ اداس ہو گئی۔ اگر تم چاہو تو یہ درد کم ہو سکتا ہے۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مرزا نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اب اچھا لگ رہا ہے؟ اسے سکون مل گیا تھا اس کے قریب جا کر۔ میں جانتی ہوں، جب تکلیف حد سے زیادہ اور کوئی بانٹنے والا نہ ہو تو درد بہت ہوتا ہے۔ وہ پھر اپنے ماتھے پر موجود زخم کو چھو رہی تھی۔ مرزا نے دیکھ لیا، اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، زخم پر انگوٹھا پھیرا۔ آج مجھے بتاؤ سچ یہاں کیا ہوا؟ ہیر نے سر پھیرا، اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ جب امی ابا مر گئے تو دادی بہت بیمار ہو گئی تھی۔ چچی پہلے بہت پیار کرتی تھی، پھر ایک دن دادی کو کراچی والی پھپھو لے گئی، پھر چچی نے اپنا اصل رنگ روپ دکھایا، کام کروانے لگی۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اتنے بڑے بڑے برتن دھوتی، میں کمبل دھو لیتی تھی، نچوڑتے ہوئے ہاتھ تھک جاتے، وہ اتنے بھاری ہوتے، سب کرنے لگ گئی تھی۔ ہیر پلیز مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے نہیں جاننا۔ وہ اتنے سے ہی تڑپ اٹھا تھا۔ پھر ایک دن بخار ہو گیا، بہت تیز۔ چچا نے دوائی لا دی، بھوکی پیٹ کھا کر سو گئی۔ رات کو کسی پہر بھوک لگی تو باورچی خانے میں کھانا لینے چلی گئی۔ فریج کھولی تو چچی آ گئی، کہتی ماں باپ مرے نہیں کہ چوریاں شروع ہو گئیں، چوری کرنے آئی ہے۔ میں کہتی رہی میں نے کھانا کھانے آئی تھی، بھوک لگی ہے، پر نہیں، انہوں نے اتنی زور سے دھکا دیا، دیوار میں لگ گئی، سر پھٹ گیا۔ اس نے پھر سے چوٹ کو چھوا، مرزا کی انگلیوں کو آ گئی تھی، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اس رات اگر چچا نہیں آتے تو شاید مر جاتی۔ 3 ٹانکے لگے تھے یہاں، ساری رات بخار میں درد میں اکیلے روتی رہی۔ کوئی نہیں آیا۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپائے وہ اس وقت کو یاد کر رہی تھی۔ مرزا تو بالکل
سٹک ہو گیا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی وقت گزر گیا تھا۔ میں اپنی مرضی سے ان پڑھ جاہل نہیں بنی۔ جانتے ہیں کیوں بنی تھی؟ یکدم اس سے الگ ہو کر دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ دیا۔ آپ ہمیشہ سے دیکھنا چاہتے تھے نا میرے کندھے پر کون سے نشان ہیں، تو کھولیں اسے۔ نہیں ہیر پلیز، مجھے کچھ نہیں دیکھنا۔ نہیں آج تو دیکھنا پڑے گا، کھولیں۔ اس کی زپ کھولتے ہوئے مرزا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ زپ کے نیچے کی جانب کھلتی جا رہی تھی۔ وہ ایک لمبا کالا نشان واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کو دیکھ کر مرزا نے فوراً زپ بند کر دی تھی۔ ہیر پلیز نہیں جانا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ 7 سال کی بچی کے جسم میں گرم سریا داغ کر گیا تھا۔ کہا جائے کہ بتاؤ اب لوگی اسکول کا نام تو بتائیں، کیا وہ لے گی؟ جسے پتہ ہو کہ یہ کرو گی تو سوائے درد کے کچھ نہیں ملنا۔ چچی نے گرم سریا لگایا۔ میرا رشتہ تعلیم سے چھڑوا دیا تھا کہ کہیں میں پڑھ لکھ گئی تو مجھے حق مانگنے آ گئے تو میں وراثت میں اپنے باپ کا حصہ نہ مانگ لوں۔ امی ابا کے بعد محلے کی عورتیں آتی تھیں، مجھے دیکھ کر روتی تھیں۔ دادی سے پوچھا کہ مجھے یہ دیکھ کر کیوں روتی ہیں، تو انہوں نے بتایا وہ تجھ سے محبت کرتی ہیں۔ جن سے محبت دو تو انہیں تکلیف میں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے نا، اس لیے مرزا کے زخم پر ہاتھ رکھا۔ مجھے بھی ہو رہی ہے۔ مرزا نے وہی ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا۔ پھر سچ چچی نے بتایا، میں یتیم ہوں، مجھ پر ترس آتا ہے۔ انہیں یتیموں پر لوگ ترس ہی کھاتے ہیں۔ اس دن پتہ چلا دادی عرف چچا گول گپے والا دکان والا مجھے دوسروں بچوں سے زیادہ چیز کیوں دیتا تھا؟ کیونکہ میں یتیم تھی، وہ مجھ پر ترس کھاتے تھے، میرے ماں باپ جو نہیں تھے۔ جب بڑی ہوئی تو پتہ چلا ساری محبتوں میں افضل نکاح کی محبت ہوتی ہے، شوہر کی محبت ہوتی ہے جو ترس نہیں کھاتا، دل سے سچی والی محبت کرتا ہے۔ میں بھی یہی سوچنے لگی کہ آپ مجھ سے سچی محبت کریں، آپ نے بھی ترس ہی کھا لیا۔ اس نے گلہ آمیز نظروں سے مرزا کو دیکھا۔ ہیر تب مجھے یہ لگتا تھا میں تمہاری حق تلفی کر رہا ہوں، سب نے کی ہے، میں تو تمہارا سارے حق دینا چاہتا تھا۔ ایک لڑکی جس نے اپنی ساری زندگی بھیک میں ملی محبت سے گزاری، اس کا شوہر بھی اس پر ترس کھا کر محبت کرے تو وہ اصل محبت کی امید کس سے رکھے؟ مجھے دکھ اس بات کا ہوا تھا کہ میں نے اپنا آپ دکھایا، ہیر بن کر دکھایا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کریں، مگر نہیں، آپ نے بھی میری یتیمی سے محبت کی۔ اس لیے میں اور میرا بچہ آپ سے دور چلے گئے تاکہ میرے بچے کو وہ سب نہ دیکھنا پڑتا جو میں نے دیکھا، کوئی اسے ترس کی نگاہ سے نہ دیکھتا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی وہ جانے لگے۔ جب مرزا نے اسے اپنی جانب کھینچا، اسے پہلو میں گرائے، اس پر جھک گیا۔ کیا ہوا؟ آج پھر ترس آ گیا؟ ہیر نے بے بسی سے مسکرا کر کہا، سب کو ملے گی سزا، تمہیں تکلیف دینے والے ہر ایک فرد کو ملے گی، تو چاہے وہ چچی ہو یا فرید دائم ہو یا خود ایس پی مرزا ہو۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھ گیا تھا، اس کا رخ نیچے کچن کی جانب تھا۔ کچن میں آ کر اس نے نمک اٹھایا اور اپنا زخم کھولا۔ بابو نہیں، بہت درد ہوگا۔ وہ اس سے نمک والا ڈبہ چھین رہی تھی۔ جتنی تکلیف تم کو دی ہے اس سے کم ہوگی، جتنی تکلیف میں نے دی ہے اس سے تو کم ہی ہوگی۔ وہ نمک اپنے زخم پر لگانے لگا۔ بابو نہ کریں، اس کا ہاتھ پکڑ رہی تھی مگر وہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ آخر ہیر نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بس کریں، کیا لگتا ہے آپ کو ایسے خود کو تکلیف دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا؟ نہیں، مجھے اور تکلیف ہو رہی ہے۔ میں آپ سے دل سے محبت کی تھی، آپ یہ حرکت نہ کریں، گناہ کروا دیا مجھ سے۔ ہاتھ اٹھا دیا میں نے۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ رونے لگی تھی۔ اس نے ہاتھ اس کے بالوں پر رکھا۔ ہیر، مجھے بھی تم سے محبت ہے، دل سے سچی والی، ترس والی نہیں، اور یہی بات ہے میں تمہیں حویلی میں بھی بتانا چاہتا تھا۔ یہ ترس کا جذبہ محبت میں بدل چکا ہے۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب تم مجھ سے دور چلی گئیں۔ تمہاری عادت تھی مجھے، اور وہ عادت محبت میں کب بدل گئی؟ اس نے چہرہ اوپر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرزا نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، وہ عادت محبت میں بدل گئی۔ مرزا کے الفاظ اس کے کان میں گونج رہے تھے۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور اس کا سر اس کی گود میں رکھ کر نیچے بیٹھ گیا۔ چاند ستارے اس کے آنچل میں لگے گے، وہ اپسرا ہو گئی۔ مرزا کی جو صاحبہ ہو گئی وہ عام تھوڑی ہوگی۔ سورج جلنے سے جل جائے گا، چاند اس کی چہرے پر ٹھہر جائے گا، پہلو میں ہوگی، میرے خواب تھوڑی ہوگی۔ مرزا کی جو صاحبہ ہوگی عام تھوڑی ہوگی۔ لیلا ہوئی مجنوں کی، شیریں فرہاد کی ہوگی، رانجھے کی ہوگی، ہیر سونی مہیوال کا پیار ہوگی۔ میری جو کہانی ہے یوں تمام نہیں ہوگی۔ مرزا کی جو صاحبہ ہوگی وہ عام تھوڑی ہوگی۔ اس نے نظر اٹھا کر ہیر کو دیکھا جو اس کے منہ سے نکلتے ان الفاظوں کو سن کر حیران تھی۔ مرزا نے اس کے چہرے کو چھوا۔ مرزا کی جو صاحبہ ہوگی عام تھوڑی ہوگی، تمہیں تو خاص ہی ہونا چاہیے تھا، تم میرے سپنوں کی صاحبہ تھی، مگر میں تمہارا رانجھا نہیں بن پایا۔ آئی ایم سوری۔ اس کے آنسو ہیر کی گود میں گر رہے تھے۔ ہیر نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ آپ کو رانجھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری کہانی تھی۔ ہیر رانجھا
یا مرزا صاحبہ کی نہیں، یہ مرزا ہیر کی کہانی تھی جس نے محبت کے دو الگ ہی کرداروں کو ایک کیا تھا۔ مرزا صاحبہ کا تھا، رانجھا ہیر کا تھا، مگر آج ہیر صرف مرزا کی ہے، صرف مرزا کی۔ مرزا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگائے، وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا، پھر اچانک اس کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ اپنا آپ اسے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خبردار جو نکلنے کی کوشش کی تو اس کے گرد مضبوط حصار بنائے، اس کے بالوں میں چہرہ گھسائے، وہ آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک ہیر بولی، بابو ہمارا بیٹا ہوگا یا بیٹی؟ وہ تو اللہ کو پتہ ہوگا نا، بس جو بھی ہو صحت مند ہو۔ بابو جب وہ آئے گا نا تو ہم نا اس کے لیے وہ والی چیزیں لیں گے جس میں بچے کو ڈال کر رکھتے ہیں، اس کے نیچے ٹائر لگے ہوتے ہیں جس کو پکڑ کر چلتے ہیں۔ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ پروم بولتے ہیں اسے۔ ہاں وہی پروم، اور جب وہ چلنے لگے گا نا تو وہ والی پروم بھی لیں گے جس میں بچہ ڈالیں تو وہ اسے نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ چلنے لگتا ہے۔ ہاں واکر بھی لیں گے۔ اس نے مزید اسے اپنے اندر بیچا۔ وہ اس کی گردن کو چھونا چاہ رہا تھا مگر وہ باتیں کرتی دور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے جوتے بھی الگ الگ لیں گے، اسکول جانے کے لیے الگ، گھر پہننے کے لیے الگ، بھاگنے کے لیے الگ، جیسے دائم کے تھے۔ دائم کے نام پر مرزا نے غصے سے اسے دیکھا، وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ اس نے وعدہ کیا تھا وہ دوبارہ دائم کا نام نہیں لے گی، اس کی سزا ملے گی۔ وہ اچانک اس کے ہونٹوں پر جھک گیا تھا مگر اس میں غصہ بلکہ بھی نہیں تھا، صرف محبت ہی جسے ہیر نے سمجھ کر خود کو اسے سونپ دیا تھا۔ جاری ہے۔